I have come here in the interests of peace. I felt that if the disturbances continued in Calcutta, the whole of India might get in course of time involved in the conflagration. Nothing that we could do seemed to be able to restore sanity in this city. Indeed, I felt that the position was deteriorating rapidly. The hatred was being engendered, was increasing, and I felt that something drastic must be done in order to bring home to the people that Hindus and Muslims must live together. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सानिया सईद। प्रोग्राम है जुनून गुमगश्ता और हमारे माजी की हल्की फुल्की सी सैर हम करते हैं आवाज़ों के ज़रिए, और ये आवाज़ें हमने निकाली हैं लुत्फ़ुल्लाह खान साहब के आवाज़ ख़जाने से, और हमारे साथ हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, आज भी हैं। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो थी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की। लहजे से तो आप समझ ही गए होंगे कि विलायत के पढ़े हुए थे, ताल्लुक़ इनका बंगाल से था। तालीम के लिए बहुत इन्होंने जुस्तजू की और प्राइमरी तालीम को कंपलसरी करने में बंगाल में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। चीफ़ मिनिस्टर भी रहे बंगाल के। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ तो इनको गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन जब लियाकत अली ख़ान साहब का कत्ल हो गया तो इनको स्टेप इन करने के लिए कहा गया वज़ीर आज़म की हैसियत से। ये तो थी इनकी कुछ सियासी खिदमात जो मैंने बताई। बाकी हम बात करेंगे आपसे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हस्ती अपने तौर पर ही एक बड़ी बात थी। चीफ मिनिस्टर वहाँ होते या यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान होते या प्राइम मिनिस्टर ना होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उनको देखा कभी सामने से मुलाकात में? जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त भी देखा था, और जब वो इक़्तिदार में से निकल गए थे तब भी देखा था। एक साहब थे उनके जानने वाले, वो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे मिलाया कि ये मिलो। मैं क्या कहता, सलाम कह गया। जिसे शराफत कहते हैं और अच्छाई कहते हैं वो सारी खूबियाँ उस शख्स में मौजूद हैं। तो ये तो थी कुछ बात ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब के बारे में। अब बात करते हैं कुछ अदब के बारे में। अच्छा, आज के हमारे अदीब हैं चिराग हसन हसरत। बहुत सारे मुख्तलिफ अखबारों में लिखते रहे मुख्तलिफ वक्तों में, और फ़र्ज़ी नामों से भी लिखा करते थे, और बड़े मज़े के इनके फ़र्ज़ी नाम होते थे। कोलंबस, सिंदबाद जहाज़ी, ये इनके पेन नेम्स हुआ करते थे। इनकी मुलाकात कलाम आज़ाद साहब से हुई, उनसे बहुत मुतासिर हुए, उनके साथ बहुत काम किया, अखबारों में भी काम किया, सियासत में भी काम किया। सियासी वजूहात की वजह से इन्हें कलकत्ते से लाहौर आना पड़ा और यहाँ पे भी आकर अखबारों में लिखते रहे मुस्तकिल। इन्होंने रेडियो ज्वाइन किया, वहाँ पे भी काम किया। इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, ये बर्मा में हुआ, और मेजर के रैंक तक वो पहुँचे थे। ट्रूप्स का एक अखबार निकला करता था जिसके ये एडिटर बन गए। आपकी लाइब्रेरी से हमने उनकी आवाज़ मुस्तार ली और आपको सुनवा रहे हैं, हाजरीन को भी और नाजरीन को भी। चिराग हसन हसरत। चिराग हसन हसरत 1904 में कश्मीर में पैदा हुए। आपका शुमार उर्दू सहाफ़त के इब्तदाई मेमारों में होता है। आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल के अलावा दूसरे कई अखबारात में काम किया और अपना अखबार भी निकाला। कूचा गर्द और कोलंबस के फ़र्ज़ी नामों से साल हर साल मकबूल तरीन कॉलम लिखे। कुछ अरसे रेडियो पाकिस्तान कराची से भी वाबस्ता रहे। केरे का छिलका, मतबियात, हुरूफ व हिकायात, 2 डॉक्टर और मर्दम दीदा समेत 16 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। 26 जून 1955 को लाहौर में ये नाबग़े रोज़गार हस्ती हमसे जुदा हुई। मशरक़ी बंगाल का सूबा जिसे हम मशरक़ी पाकिस्तान भी कहते हैं, पाट मैदान है जिसे कई बड़े बड़े दरिया सैराब करते हैं। इस सरज़मीन में पानी की फरावानी है। धान के खेत इनकी रंगत कहीं गहरी सब्ज़ है, कहीं हल्की कोसों तक फैलते चले गए हैं, फिर कहीं नारियल के पेड़ों के झुरमट हैं, कहीं बांसों के झुंड। इनमें सैकड़ों छोटे छोटे नदी नाले नुकरई सांप की तरह बल खाते बहते चले जाती हैं। इस दिलावेज मंजर को देख के कभी तो ऐसा मालूम होता है कि धानी दुपट्टे में कुदरत ने रुपहली गोट टांग सकती है, और कभी ये एहसास होता है कि चांदी की अंगूठी में ज़मुर्रत से नगीना दमक रहा है।
چیز پر حاوی تھے، جو چاہا لکھتے تھے. بہت نفیس آدمی تھا اور کھلے دل کا آدمی تھا. اچھا. اور سب ان کی تعریف کرتے ہیں. فرحات زیدی صاحب موجود ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے چراغ حسن حسرت کے بارے میں؟ چراغ حسن حسرت صاحب سے کئی دفعہ مجھے ملنے کی سعادت حاصل ہوئی. وہ ایک بہت بڑے صحافی، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے کالم نگار، ایک بہت ہی مشفق اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے انسان تھے. ایک بڑے اصولی آدمی تھے. پتہ نہیں کس بات پر شورش صاحب نے ناراض ہو کر اپنے میگزین چٹان میں ان کے خلاف ایک نظم لکھی اور پھر ان کے تمام دوست اکٹھے ہوئے اور طے ہوا کہ بھئی انہیں ذرا سبق پڑھایا جائے. چنانچہ مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں کہیں. میں ان کی اصول پسندی کی بات کرتا ہوں کہ پھر شورش صاحب نے صلح کر لی. اس کے بعد حسرت صاحب نے جو شورش کی نظم کے جواب میں جو نظم کہی تھی، کسی نے اگلے دن کافی ہاؤس میں بیٹھ کے فرمائش کی کہ حسرت صاحب وہ نظم ایک دفعہ پھر عنایت ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، اب صلح ہو گئی ہے اور بس جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس کا نام مت. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک رہیے گا کیونکہ یہ محفل ہے جنون گمگشتہ کی. ویلکم بیک. محفل ہے جنون گمگشتہ کی اور اب باری ہے آج کے شاعر کی. میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ہر ایک پل کے شاعر ہیں اور ہر ایک پل ان کی کہانی ہے. اور ان کے گزر جانے کے بھی اتنے عرصے کے بعد اسی محبت، اسی عقیدت سے ان کے چاہنے والے ان کا نام لیتے ہیں. ساحر لدھیانوی ایک ایسا نام ہے جن کے ساتھ بہت سارے دلچسپ چٹکلے بھی جڑے ہوئے. ایک میں ضرور بتاؤں گی. وہ اصرار کیا کرتے تھے کہ لتا منگیشکر جتنا معاوضہ لیں گی میں اس سے 1 روپیہ زیادہ لوں گا. یہ بڑی مشہور بات ہے نا. اور اڑ گئے تھے اس بات پہ. ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی عصمت چغتائی سے. میں نے کہا بھائی عصمت تم بتاؤ کہ ساحر لدھیانوی کیا چیز تھی؟ کہنے لگے اس کا چہرہ چچک زدہ تھا. یہ تو ان کا پہلا کمنٹ تھا. پھر اس نے کہا کہ ساری لڑکیاں اس پر مرتی تھی. ہم آپ کو سنوا رہے ہیں یہ ریکارڈنگ جو آپ نے ریکارڈ کی. ساحر لدھیانوی 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے. اپنے باغیانہ اور شاعرانہ مزاج کے سبب کالج سے نکالے گئے. 1943 میں لاہور آ گئے. ادب لطیف، شاہکار اور سویرا کی ادارت کی. 1949 میں پہلے دہلی گئے اور پھر بمبئی جا کر فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئے. آپ بھارتی فلم انڈسٹری کے مقبول ترین نغمہ نگار تھے. اپنی ادبی خدمات پر 1971 میں پدما شری ایوارڈ اور فلمی گیت نگاری پر 2 بار فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا. تلخیاں اور گاتا جائے بنجارا شعری تخلیقات ہیں. ساحر لدھیانوی کا انتقال 25 اکتوبر 1980 کو ہوا. ایک مختصر سی نظم پیش کرتا ہوں. عنوان ہے اے شریف انسانوں. خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر. بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے. کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، زیست فاقوں سے تلملاتی ہے. ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے. جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی. اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے.
دیکھیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ کیا بات ہے۔ ہمارے حاضرین میں رضیہ فصیح احمد خان صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں، کچھ تھوڑا سا ساحر کے بارے میں عنایت کریں گی؟ ساحر سے خیر میں کبھی ملی نہیں، لیکن ان کے بارے میں پڑھتی رہی ہوں۔ ساحر کی بعض نظمیں بہت خوبصورت ہیں، اور خاص طور سے ان کی نظم تاج محل، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ ساحر بحیثیت شاعر اور بحیثیت فلمی شاعر بڑی شخصیت تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر حاضر ہوں گے جنون گمگشتہ میں لطف اللہ خان صاحب کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ محفل ہے جنون گمگشتہ کی، اور یہ جنون ہے لطف اللہ خان صاحب کا۔ اب ہم بات کریں گے موسیقی کی، اور موسیقی میں ایک ایسے نام کی جو اب شاذ و نادر سننے میں آتا ہے۔ بات کر رہے ہیں جدن بائی کی۔ ان کی آواز میں ایک ریکارڈنگ سنتے ہیں جو ہمیں لطف اللہ خان صاحب سے ملی، اور پھر ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جدن بائی بر صغیر میں فلم انڈسٹری کے ابتدائی دور کی گلوکارہ، موسیقار، اداکارہ اور فلم میکر 1892 میں بنارس میں پیدا ہوئیں۔ ایک وائف دلیپ بائی کی کوکھ سے جنم لیا، اور کہا جاتا ہے کہ موتی لال نہرو ان کے والد تھے۔ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی لیکن مسلمان انتقال کیا۔ موسیقی میں استاد معیز الدین خان، استاد برکت علی خان اور استاد امراؤ خان جیسے اساتذہ سے فیض اٹھایا۔ مشہور فلموں میں تلاش حق، مادام فیشن، ہرد منتھن، موتی کا ہار اور جیون سپنا شامل ہیں۔ جدن بائی کی بیٹی نرگس نے بھی بطور اداکارہ بڑا نام کمایا۔ جدن بائی کا انتقال 8 اپریل 1949 کو ہوا۔ بڑی یونیک سی آواز تھی جدن بائی کی۔ اس آواز نے تو ماضی کا ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ پرانی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں اس وقت۔ جدن بائی کلاسیکی گانے کے لیے مشہور تھی۔ میں نے انہیں کلاسیکی گاتے ہوئے گانے میں نے سنا ہے۔ یہ زمانہ ہے 1931 کا۔ ایک فلم جدن نے بنائی، خود نے۔ اچھا، خود فلم بنائی؟ خود نے بنائی۔ اس کا نام تھا تلاش حق۔ اس میں بھی جدن نے کلاسیکی گانے کے جوہر دکھائے۔ چنانچہ اس کا اوپننگ شاٹ تھا یا کہیں میڈل میں تھا، انہوں نے شنکرا سنایا، جھولا نہ ڈلا، مشہور ہے یہ ایک تالے میں، اور بھی بہت سے گائے۔ اب چونکہ نام تلاش حق تھا، اور اس حوالے سے جدن نے ایک نعت سنائی، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس۔ بڑا مقام۔ 2 دن کے اندر سنیما میں رش بن ہو گیا۔ راتوں رات یہ مشہور ہوا کہ ایک گانے والی حضور اکرم کا نام لیتی ہے۔ اب مسلمان تو جذباتی ہوتا ہی ہے۔ ہجوم آیا
سنیما میں داخل ہوا، سنیما چلتے ہوئے داخل ہوا، اسٹیج پہ گیا، اسکرین کو چھری سے تار تار کر دیا۔ ایک بات ضروری ہے کہ جدن کو ادب سے بھی لگاؤ تھا صاحب، اس کے ہاں جدن کے ہاں کبھی حفیظ جالندھری صاحب آ رہے ہیں، کبھی ماہر القادری صاحب آ رہے ہیں، اس کا گھر ہمیشہ ادیبوں سے شاعروں سے بھرا ہوتا، ادب نواز عورت تھی وہ، اور پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ تھوڑے دن کے لیے ایک نجی ملازمت میں نے اختیار کی تھی، وہ تھی فلموں کی، تو میرا دفتر قریب ہی تھا اس سے، وہاں سے، تو یہ جناب جب بھی وہاں آتی تھی وہ میرے کمرے میں آتی تھی اور کہتی تھی لطف اللہ صاحب آج کل کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بی بی میرے سامنے یہ کتاب ہے، کہہ لیں کہ مجھے دیجیے میں پڑھ کے لا کے دوں گی، اور 2-3 دن کے بعد لا کے واپس کرتی تھی۔ اور کچھ ہے، پڑھنا لکھنا تو چاہتی تھیں، آگے بڑھنا تو چاہتی تھیں، دور اندیش بھی تھی۔ انہوں نے نرگس کو سویڈن میں پڑھایا، پھر اس کو فلموں میں لائیں، ان کو بہت اچھی طرح گروم کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نرگس بہت گریسفل اور بہت وزادار خاتون مشہور تھی، تو انہوں نے ایک والدہ کی حیثیت سے بھی ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ان کی زندگی میں۔ اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام آج اپنا اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئے ناموں کے ساتھ، ان کے کارناموں کے ساتھ، ان کی آوازوں کے ساتھ جو ہم نے نکالی ہیں لطف اللہ خان صاحب کے آواز خزانے سے۔ اس ہفتے ہمیں اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اگلے ہفتے دیکھیے اور سنیے جنون گمگشتہ میں چودھری محمد علی، اختر الایمان، مولوی عبدالحق اور ولایت خان کو۔ برادران وطن، پاکستان کا قیام ایک عظیم جمہوری تاریخ کا نتیجہ تھا۔ تحریر کا ارتقاء عجیب و غریب ہے۔ اول انسان نے بول چال کے لیے اشاروں سے کام لیا۔ ان کا ایک ہی جنون تھا، اصل میں جنون تو انہی کا تھا، کوئی کسی کا نہیں۔ کوئی آغاز نہ انجام، نہ منزل نہ سفر، سب وہی دوست ہیں، دہرائی ہوئی باتیں ہیں۔